बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद सारा दिन जो मंजर पेश करता रहा कि वफाकी और सूबाई मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज किया और उसके ख़िलाफ़ जो पुलिस ने ताकत इस्तेमाल की और फिर हालात बिगड़े। और अब तक जो मसूला इतलात हैं कि अभी अभी सीज़ फायर का ऐलान हुआ है कि 2 घंटे ऑपरेशन रोका गया है और इस दौरान मुज़ाकरात किए जाएंगे। मुज़ाकरात नाकाम होंगे तो फिर दोबारा कार्रवाई होगी या ये मुज़ाहिरीन अपने घरों को लौट जाएंगे। दिन भर क्या रहा इस्लामाबाद में, इन मुज़ाहिरीन के मुतालबात आखिर हैं क्या, और हुकूमत ने अब तक इनका कोई मुतालबा पूरा किया है या क्या यकीन दहानी की है, इस हवाले से अपडेट लेंगे। साथ ही एक अहम पेशरफ्त आज ये हुई है कि वफाक ने 5 मज़ीद जो दीनी मदारस के हवाले से वफाकुल मदारस के क़याम की मंजूरी दी है और उलमा का जो मुख्तलिफ इस हवाले से आरा आ रही हैं, कुछ इसकी हमायत कर रहे हैं और कुछ इसके मुखालफत हैं। आखिर तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या, इस पर भी करेंगे बात। और जो इंटरनेशनल स्नैरियो में जो ख़बरें हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ईरानी वज़ीर दिफ़ा का भारत का दौरा है और हुसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब के एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। साथ ही जिक्र करेंगे भारत की जानिब से भारत के ख़िलाफ़ जो डोजियर पाकिस्तान ने पेश किया उस हवाले से क्या पेशरफ्त है और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस हवाले से क्या आवाज़ उठ रही है, इस पर करेंगे बात। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब आज दिन भर जो इस्लामाबाद में जो मंज़र हमने देखा है टीवी पे, जो अपने नुमाइंदों से हमने बात की है कि जिस तरीके से आंसू गैस और लाठी चार्ज आज हुआ है वहाँ पे, और एक जैसे आंसू गैस का बादल इस्लामाबाद के ऊपर नज़र आ रहे, तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर हैं, तो ये आखिर हर तबका एहतजाज के ऊपर उतरा हुआ है। कोई यही तरीका अपना हक लेने का क्या? देखिए, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को पहले दिन से उनकी जो इकनॉमिक टीम है उन्होंने बहुत ज़्यादा मिसलीड किया सरकारी मुलाजमीन के हवाले से। देखिए, सरकारी मुलाजमीन वाहिद वो तबका है कि जो खालिसतन तनख्वाह के ऊपर बेस करता है। सही है। आप वो अलहदा को जॉब करना चाहे तो आप उसको पकड़ के बंद कर देते हैं, आप कहते हैं आप नहीं कर सकते। सरकारी मुलाजमीन वो वाहिद तबका है कि जो अगर एक ख़ास लेवल से ज़्यादा हो जाए तो उसका इनकम टैक्स बज़ोर शमशीर काट लिया जाता। वो ये भी नहीं कह सकता कि मेरी तनख्वाह आधी इज़्ज़त कर दो, आधी ना दो, आधी लिख दो, बुक्स में ये लिखो, उसमें ये लिखो, जैसे प्राइवेट इदारों में होता है। सरकारी इदारे, सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो मुस्तकिल तौर पर एक गुज़श्ता 30 साल से महबूबुल हक के ज़माने से एक चीज़ बन गई हुई थी कि 10% इन्फ्लेशन होती है, उसके हिसाब से उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जाए। ठीक है। पाकिस्तान के किसी भी इस्टेब्लिशमेंट को देख लें, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह कम अज कम उनकी निस्बत 5 गुना कम है। वो MBA जो बाहर से करके आता है और एक प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय होता है, वो अगर 4 लाख लेता है, 5 लाख रुपए लेता है, तो वो MBA जो कि कंपेटिटिव एग्जामिनेशन पास करके पाकिस्तान के टॉप 160 लोगों के अंदर आता है, वो वहां पर आके 60,000 तनख्वाह लेता है। ये तो पहले बात ये क्लियर कर दीजिए, ये कोई जज नहीं है। अच्छा, इनके मुतालबात पर और ये जो फ़र्क है इस पर हम बाद में बात करते हैं। जो आज अपडेट लेते हैं अपने नुमाइंदे अवैस मौजूद हैं वहाँ पे, सारा दिन आंसू गैस की शेलिंग के दौरान भी उन्होंने कवरेज की है। बाकी इस्लामाबाद के हमारे रिपोर्टर आयशा शुएब को भी हमने देखा, अवैस को भी देखा, जिस तरीके से इन्होंने मुश्किल हालात के अंदर रिपोर्टिंग की है। पहले इशू समझ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम। अवैस, ये बताइएगा कि ये जो मुलाजमीन है ये कौन है, किन किन इलाकों से आके इस्लामाबाद में आए हैं और इनका मुतालबा क्या था? पहले अगर इनके मुतालबात हुकूमती अहकाम के साथ हुए हैं तो क्यों वो कामयाब नहीं हुए, किस सतह पर मुज़ाकरात हुए, और अब जो आपने जो इतला मिली है कि 2 घंटे के लिए वक्फा दिया गया ऑपरेशन में ताकि मुज़ाकरात किए जाएं, तो अब मुज़ाकरात कौन कर रहा है और इन लोगों के मुतालबात मोटे मोटे कौन से हैं और क्या हैं? जी उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया। आज सुबह जब सरकारी मुलाजमीन, ये आपको पहले बताता चलूँ कि ये इस्लामाबाद के सरकारी मुलाजमीन के साथ साथ दीगर सूबों के जिसमें KPK और पंजाब के भी और खैबर पख्तूनख्वा के जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी यहाँ पर एहतजाज में शरीक हुए हैं, क्योंकि इनका मुतालबा था
کہ ایک تو ان کے گریڈز جو ہیں وہ اپ گریڈ نہیں کیے گئے گزشتہ 2 سالوں سے، اس کے علاوہ جو 2 سالوں سے ان کی جو ہر دفعہ پے بڑھنی ہوتی تھی وہ پے نہیں بڑھی، کیونکہ مہنگائی دن بہ دن بڑھ رہی ہے۔ کیونکہ مظاہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جب یہ کہتے ہیں کہ ان کی لاکھوں میں تنخواہ ہونے کے باوجود ان کا گزارا نہیں ہو پاتا، تو 15,000 سے لے کر 40-50 ہزار روپے تک اس مہنگائی کے دور میں ان ملازمین کا گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ اس حوالے سے یہ ملازمین تھے کہ آج انہوں نے ڈیڈ لائن دی گئی، کیونکہ اس سے پہلے کافی دور اور ادوار گزر چکے تھے، مذاکرات بھی ہوئے، حکومت کی جانب سے یقین دہانیاں بھی ہوئیں، لیکن آج کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی 10 فروری کی۔ جب صبح یہ یہاں پر آئے تو پرامن احتجاج کیا جا رہا تھا سیکریٹریٹ کی جانب، جب انہوں نے پیش قدمی کی تو پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، اور وہ شیلنگ اتنی شدید تھی کہ علاقہ میدان جنگ بننے کے ساتھ ساتھ 1 سے 1.5 کلومیٹر تک اس علاقے میں کھڑا ہونا مشکل ہو چکا تھا، دشوار ہو چکا تھا۔ نہ صرف مظاہرین بلکہ پولیس بھی اس سے متاثر ہوئی، اور آخر پولیس کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا۔ لیکن جس طرح سرکاری ملازمین پر آج سیکریٹریٹ میں لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، اور جس طرح گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں، ایسا واقعہ اسلام آباد میں اپنی نوعیت کا پہلا یہ واقعہ ہے کہ سیکریٹریٹ کے ملازمین پر اس قدر پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی ہے۔ مظاہرین کی کیونکہ لیڈرشپ تھی اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اس کے بعد مظاہرین نے مکمل طور پر انکار کیا تھا کہ کسی قسم کے بھی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، کیونکہ جب تک ان کی لیڈرشپ کو رہا نہیں کیا جاتا۔ اب کیونکہ جو مظاہرین ہیں ان کی جانب سے مطالبات، وہ جو مذاکرات ہیں اس کا ایک دور شروع ہو چکا ہے، اور اس مذاکرات جو ہیں وہ 3 رکنی کمیٹی جو حکومت کی جانب سے بنائی گئی تھی، جس میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، پرویز خٹک اور اس کے علاوہ علی محمد شامل ہیں۔ اب جو مذاکرات کا ایک دور ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مذاکرات کے دوران ضلع انتظامیہ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اب 2 گھنٹے تک آپریشن نہیں کیا جائے گا۔ اگر تو مطالبات مان لیے جاتے ہیں تو اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی، اگر تو مطالبات ناکام ہوتے ہیں تو دور دراز سے آئے یہ جو مظاہرین ہیں، یہ ان کا پختہ ارادہ ہے کہ جب تک ان کے مطالبات نہیں مان لیے جاتے یہ یہاں سے نہیں جائیں گے۔ کتنی بڑی تعداد ہے ملازمین کی، مظاہرین کی، جو اس وقت شارع دستور یا آس پاس کے علاقوں میں موجود ہیں؟ جی بالکل، شاہراہ دستور پر تقریباً 300 سے 400 جو سیکریٹریٹ کے ملازمین تھے وہ موجود تھے، لیکن جو دوسرے علاقوں سے ملازمین آئے تھے ان کو پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے سری نگر ہائی وے اور ڈی چوک پر روکا گیا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا جو زیادہ مواب ہے، زیادہ جو مظاہرین ہیں وہ اس وقت ڈی چوک میں موجود ہیں، اور جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اختتام پذیر ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا جو لیڈرشپ ہے، یہ بتائیے گا کہ اس میں صرف فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز شامل ہیں کہ باقی صوبوں کے بھی ہیں؟ نہیں، ایک ہوتا ہے صوبائی حکومتوں کے ملازمین، وہ شامل ہیں کیونکہ صوبائی حکومت کے مطالبات جو ہیں وہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں ماننے۔ تو یہ بتائیے گا کہ صوبائی حکومتوں کے ملازمین شامل ہیں کہ یا وفاقی محکموں کے ملازمین ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ گزشتہ رات جب مذاکرات ہوئے تھے تو اس میں وفاق کی جانب سے یہی کہا گیا تھا، یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ وفاقی جو ملازمین ہیں ان کی تو تنخواہیں بڑھا دی جائیں گی، لیکن جو دیگر صوبوں سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور آزاد کشمیر کے جو ملازمین تھے سرکاری، وہ یہاں پر موجود ہیں، ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے ہی وفاق ہی آرڈر جاری کرے تاکہ ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں، لیکن گورنمنٹ کی جانب سے شروع سے یہی سٹانس رکھا جا رہا ہے کہ کیونکہ صوبائی حکومتوں کا جو اختیار ہے وہ وفاق کے پاس نہیں ہے، 18ویں ترمیم کے بعد وہ اختیار صوبوں کے پاس چلا گیا ہے، لیکن جو صوبائی وزرائے اعلیٰ ہیں ان کو ہدایت جاری کی جائیں گی، ان سے درخواست کی جائے گی کہ یہ ان کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں، لیکن وفاق یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ وہ صوبائی حکومتوں کے ملازمین کی چلیں جی، بہت شکریہ ویس، آپ نے اپڈیٹ کیا ساری صورتحال کے حوالے سے۔ بات تو وہی، اور یہ سب صوبائی ملازمین بھی ہیں، وفاقی ملازمین بھی ہیں۔ دیکھیں 18ویں ترمیم کے جو گند ہے نا، جو غلاستیں وہ اب نظر آنا شروع ہو گئی نا، لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 6,63,234 پوسٹیں ہیں آپ کے پاس اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کی، ٹھیک ہے، اس میں سے 5,81,240 آپ نے ملازم رکھے ہوئے ہیں، یہ ٹوٹل پورے 22 کروڑ وفاقی محکموں کے ملازمین ہیں۔ صحیح، ان ملازمین کو جو آپ تنخواہ دیتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی، برے ہیں، بھلے ہیں، گندے ہیں، کام نہیں کرتے، صبح گاڑیاں چلتی ہیں، ٹریناں چلتی ہیں، وہاں پہنچتی ہیں، مسافروں کو لے کے آتی ہیں، یہاں آتی ہیں،
کسٹم کا بندہ آتا ہے، وہ بندہ آتا ہے ایئرپورٹ پہ آتا ہے، اس کے سٹیمپ لگتی ہے، اس کے جہاں باہر نکلتا ہے، صفائی ہوتی ہے، ایئرپورٹ پہ صفائی ہوتی ہے، وہ لوگ جو ہے سیکورٹی والے مشینری بیٹھے تو چل رہی ہے نا ساری حکومتی، ساری مشینری چل رہی ہے، بری چل رہی ہے، اچھی چل رہی ہے. صحیح. انکم ٹیکس والا بیٹھا ہوا ہے، اپنے صبح آتا ہے، اٹھ کے تیار ہو کے آتا ہے، اوبر میں بیٹھتا ہے یا گاڑی میں بیٹھتا ہے یا سائیکل بیٹھتا ہے، چلتا ہے، پی این صبح میز صاف کرتا ہے. یہ سارے لوگ کام کر رہے ہیں بھائی. بالکل. شیریں مزاری ملک نہیں چلا رہی، فواد چودھری ملک نہیں چلا رہا، عمران خان ملک نہیں چلا رہا، یہ ملک چلا رہے ہیں. یہ سارے کے سارے وزیر چھٹی لے کے دبئی بیٹھ جائے 3 مہینے، تب بھی یہ ملک چلتا رہے گا ان لوگوں کی وجہ سے. یہ ملک ان لوگوں کی وجہ سے چلتا ہے. ڈپٹی کمشنر چلے جائیں نا بڑے ہائی بیوروکریسی، تب بھی یہ ملک چلتا رہے گا. پٹواری فرض جاری کرتا رہے گا. نادرا والا جو ہے روز شناختی کارڈ آپ جاتے ہیں صبح جا کے، وہ بندہ 25-30 ہزار روپے تنخواہ لے کے وہاں آتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں صبح سویرے اٹھ کے آتا ہوں، صبح روتا ہوئے بچوں کو چھوڑ کے جاتا ہوں، شام کو روتا ہوا بچوں کو دیکھتا ہوں آ کے. میری پرفارمنس کہاں سے امپروو ہوگی؟ آپ مراد کس کو دیتے ہیں؟ ٹیکسٹائل انڈسٹری والے کو. اس کو ٹیکس ہالیڈے دیتے ہیں تاکہ تم بندے چیزیں باہر بھیجو. کیوں؟ کہ ڈالرز آئیں تمہارے پاس. یہ جو کرکس ہے، آپ دیکھیں دنیا پوری کے اندر ہوتا کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سبسسٹنس لیول ملازمین کا اتنا کر دو کہ منیمم ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے ہر جگہ پہ اچھی ایڈمنسٹریشن کے لیے، کہ وہ اپنی بچوں کی تعلیم کے لیے کہیں ادھر ادھر نہ دیکھے، بچوں کی صحت کے لیے کہیں ادھر ادھر نہ دیکھے، اور تیسرے نمبر پہ گھر کے لیے ادھر ادھر نہ دیکھے. دنیا میں یہ 3 بنیادی چیزیں وہ ان کی پوری کر دی جاتی ہیں. باقی کھانے پینے کا معاملہ تو تنخواہ سے پوری کرتا ہے. اب حالت ان ملازمین کی یہ ہے کہ ان کو جو ہاؤس رینٹ ملتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کتنا ملتا ہے؟ 4,000 3,000 2,000. میں جب 21 گریڈ میں لاسٹ ریٹائر ہوا تھا، کتنا ہاؤس رینٹ ہوگا؟ 45,000. اچھا. آپ مجھے اسلام آباد میں 45,000 میں مرلے کا گھر لے کے دیکھیں. اور آپ کے جو سرکاری گھر ہیں وہ چند ایک کو ملتے ہیں. یہ جج نہیں ہے کہ انصاف کے نام پہ آج اس وقت ایک سپریم کورٹ کے جج کی پینشن کو 9-10 لاکھ روپے ہے. آج ایک سیشن جج جو ہے 20-22 گریڈ کے اندر ہے. ہم 18 گریڈ میں ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے، وہ بھی 18 گریڈ میں ہوتے تھے، وہ چلے گئے اس لیے کہ آپ کا ایک کلاؤڈ نہیں ہے، آپ کے پیچھے ایک وکیل نہیں ہے. اسی طرح پاکستان کی آرمی کے اندر بھی جرنیلوں کو چھوڑ کے باقی دیکھیں پلاٹ ملتا ہے اتنے سے لوگوں کو، اتنے سے کلاؤڈ کو. وہ جو 5 لاکھ بندہ جو چکوال کے اندر بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، وہ جاتا ہے جو کہ کلف لگا کے واپس آتا ہے اور مونچھوں کو، تو اس پاس کیا ہے؟ یہی ہے نا. تو وہ یہی کرتا ہے کہ بھائی بیچارہ اور کچھ نہیں، تو گھر کے دانے اس کے اپنے ہیں، تھوڑا سا روپ پڑ جاتا ہے کہ میں سی وی نہیں ہوں، میں فوجی ہوں، یہ ہوں. اس کے علاوہ مجھے بتائیے کہ اس کے اندر یہ 6 لاکھ سے 5,81,000 میں 3 لاکھ تو کہیں نہیں گئے نا کوئی جو گریڈ 4 کے امپلائیز ہوں. صحیح. جو آپ کا روز صبح پین کی صحیح بھرتا ہے، جو دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے لائن لگواتا ہے. 2 سال ہو گئے ہیں آپ نے ہر چیز بڑھائی ہے سوائے ان ملازمین کی تنخواہ کے. اب مجھے بتائیے کہ ان کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کیا دیتا ہے؟ وہ تو آپ سے پیسے مانگتا ہے، آپ سے 250 روپیہ لیتا ہے پرائیویٹ سیکٹر، اور آپ کی ٹی سی ایس اور آپ کی کیا ڈی ایچ ایل اور یہ 500 روپے لے کے آپ دیں گے، اس کے حساب سے وہ تنخواہ دیں گے، اس کے باوجود تنخواہ نہیں دیتا. میں آج شرط دے کے کہتا ہوں کہ پاکستان کے چند سکولوں کو چھوڑ کے اور چند کالجوں کو چھوڑ کے 80% جو انگلش میڈیم کالج سکولز ہیں ان میں بچیوں کی تنخواہ 84 سے بھی کم ہے. ایسا ہی. اور ان کی 3-3 مہینے کی چھٹیوں میں تنخواہ نہیں دی جاتی، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. میں آپ کو چلے میرے ساتھ اور آپ کو پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹرز کی تنخواہ دکھاؤں، وہ عام ڈاکٹر سے بھی کم ہے. آپ نے کمال کر دیا ہوا ہے کہ آپ اس کے باوجود بھی آپ مطلب آپ دیکھیں، آپ کمپیرزن کرتے ہیں ایک اعلیٰ ترین سروس کا اور اس کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ یہاں مجھے اعلیٰ ترین سروس تو 25,000 روپے میں صحیح ایسے ملتی ہے کبھی؟ آپ ایک لمس کا جو ٹیچر ہے جتنی وہ تنخواہ لیتا ہے، جتنی وہ مراحت لیتا ہے، ایک جو بیکن ہاؤس کا ٹیچر ہے اس کو کہتے ہیں تو مقابلہ کرو اس ٹیچر کے ساتھ
کہ جس ٹیچر کی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ واپسی پہ وہ بیٹھ کے تو رکشے میں چلا جائے، وہ پیدل جاتا ہے. صحیح ہے. کچھ نہیں سوچا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے اس کی فلاپ ہونے کی سب سے پہلی وجہ یہ تھی. پہلے دن میں ہم نے کہا تھا، میں نے کہا ان کی 10% تو بڑھاؤ یار. ہر سال بیچارہ، آپ کو پتہ ہے میں چونکہ 35 سال سرکاری ملازمت گزاری ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ میں اور میری وائف دونوں ہم ایک کماتے تھے تو گزارا ہوتا تھا، ورنہ نہیں ہوتا تھا. حالانکہ میں سول سروس کے اندر تھا، اور آخری وقت میں حالت یہ ہوتی تھی کہ ہم کہتے یار جولائی میں تنخواہیں بڑھنی ہے کہ نہیں، امید لگا کے بیٹھے ہوتے تھے. اور آپ اس پہ شیخ رشید صاحب کے آنسو گیس کھائیں تو اس پہ ہوگا تو یہی نا. نہیں، شیخ رشید صاحب کمیٹی میں شامل بھی ہیں. شیخ رشید صاحب شیخ رشید صاحب تو ریشم کے کیڑے پالتے ہیں. سرکاری بہت بڑے تاجر ہیں جی ریشم کے. تو سرکاری ملازمت پاس تو ریشم کے کیڑے پالنے کا وقت نہیں ہوتا. شیخ رشید صاحب نے زندگی میں ایک دن بھی سرکاری ملازم کے طور پہ نہیں گزارا، ملازم کے طور پہ بھی نہیں گزارا ہوا. چلیں دیکھتے ہیں مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، خوشخبری ملتی ہے یا پھر لاٹھی چارج یا آنسو گیس ملتی ہے. ناظرین لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ایک اہم ایشو ہے وفاق المدارس کے حوالے سے، اس کو کریں گے ڈسکس.